Hello, Assalamu alaikum viewers. I'm Sharmin Akhtar. I'm from Bangladesh, Chattogram, and I am a assistant head teacher at Orbit Primary School. And recently, I connected with Rehan AI Teachers Institute 2 month boot camp. तो रोज की तरह आज भी हमारे साथ एक नए मेहमान हैं जिनके नाम है हिबा रिमोट जॉब वाली। आज हम उनके बारे में जानेंगे और उनके लाइफ जर्नी के बारे सुनेंगे और अच्छे तरीके से जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, और आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आप मेरे व्यूअर्स के लिए आप अपनी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिए। तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिबा रहमान रिमोट जॉब वाली है और मैं रिहान स्कूल मुनव्वर कैंपस में एज अ फैसिलिटेटर भी हूँ और रिहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में सर जे को असिस्ट करती हूँ। और मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 साल हो चुके हैं और रिहान स्कूल आने से पहले मैं स्कूल में एज अ टीचर रह चुकी थी और मैंने इंटर कंप्लीट की है प्री मेडिकल से और मेरा ताल्लुक़ कराची से है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है? ओके, तो मैं बताती चलूँ, मेरी फैमिली मेम्बर्स में है मेरे मामा बाबा है, उसके बाद मेरे 2 भाई हैं बड़े, और मुझसे बड़ी 2 बहन है और मुझसे छोटी 1 बहन है। तो 3 बहन 2 भाई हैं। तो फिलहाल तो आप रेहान एआई इंस्टीट्यूट में हैं। इसके इसके साथ आप अपना एकेडमिक लिखाई पढ़ाई के बारे कुछ बताएं। तो मैं बताती चलूँ कि मुझे रिहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 साल हो चुके हैं। रिहान स्कूल ज्वाइन करने से पहले मैं एज अ टीचर भी थी, जो कि हमारी तरफ एक नॉर्मल स्कूल था। वहाँ पे मैंने 8 मंथ टीचिंग की थी, जहाँ पे मैं बच्चों को पढ़ाती थी बुक्स वगैरह। तो मैं उस चीज़ से मतलब मैं चाहती थी कि मैं नई जगह जाऊँ, नया एक्सपीरियंस लूँ, नई चीज़ें सीखूँ। तो फिर मुझे रिहान स्कूल के बारे में पता चला था, फिर मैंने रिहान स्कूल ज्वाइन की। तो इस तरह मेरी रिहान स्कूल में 2 साल की जर्नी अब तक चलती हुई आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो कि मैंने इंटर कंप्लीट की थी प्री मेडिकल से, जो कि जब मैं रिहान स्कूल में थी तभी मैंने इंटर कंप्लीट कर लिया था प्री मेडिकल से। उसके बाद मैंने अभी तक आगे अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं की, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि क्योंकि मेरे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता दोनों चीज़ों को मैनेज करना। स्कूल भी आना, सुबह 8 से लेके 8 बजे तक स्कूल आना, उसके बाद अपनी स्टडी करना। कोचिंग को मैं टाइम नहीं दे पा रही थी, तो मैंने स्टडी जो है इसको मैंने बीच से ही रोक दिया था। तो फिर मेरा जो फोकस था वो पूरा इसी तरफ था, रिहान स्कूल की तरफ। तो फिर मैंने अपने स्टडी में बिल्कुल भी फोकस नहीं किया। तो इंशाल्लाह अभी मुझे दोबारा अपनी स्टडी में फोकस करना है और मुझे आगे एडमिशन लेनी है। तो ये मेरी नॉर्मल सी यही। बहुत अच्छी बात है। तो आपने तो रेहान एआई में ज्वाइन करे हुए आपको बहुत लंबा अरसा हो गया। तो आपने यहाँ कैसे ज्वाइन किया और यहाँ से आप क्या क्या सीखी और जरा बताएं हमें। बताते चलूँ कि रिहान स्कूल के बारे में मुझे कैसे पता चला। तो बेसिकली मैंने आपको बताया था, मैं दूसरे स्कूल में एस मैंने टीचिंग की थी। तो मैं चाहती थी कि मैं नई जगह जाऊँ, नई चीज़ें सीखूँ, नया एक्सपीरियंस लूँ, क्योंकि आपको पता है हर स्कूल के रूल अलग होते हैं, पढ़ाने का अंदाज़ अलग होता है, लोगों को बातें करने का अंदाज़, तो हर चीज़ हर स्कूल में डिफरेंस होता है। तो मैं चाहती थी कि यहाँ पे मैंने 8 मंथ एक्सपीरियंस की है, काफ़ी है मेरे लिए। तो मैं नई जगह जाऊँ, नई चीज़ें सीखूँ, नया एक्सपीरियंस लूँ। तो यही मेरे माइंड में यही ख्याल था। तो फिर बेसिकली मेरे मामा के एक रिलेटिव थे, उन्होंने हमें रिहान स्कूल के बारे में बताया था कि एक स्कूल है जहाँ पे एज अ टीचर की ज़रूरत है। तो फिर मैं जब यहाँ पे आई रिहान स्कूल में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ये एक डिजिटल स्कूल है। यहाँ पे एआई सिखाई जाती है, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करवाया जाता है, कनेक्शन बिल्ड वगैरह करवाया जाता है। तो इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो नॉर्मली जब मैं रिहान स्कूल में आई थी, तो मेरी जो सबसे पहले मुलाकात हुई थी वो सर रिहान से हुई थी, जिन्हें मैं बिल्कुल भी नहीं जानती थी। वो कौन है, वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, वो करना क्या चाहते हैं, तो इस बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। तो उसके बाद जब हमने सर रिहान के साथ 15 मिनट का हमारा नॉर्मली सेक्शन हुआ था, वो ख़त्म होने के बाद उन्होंने
कहा था कि हम आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं, तो मैं इंटरव्यू कभी मैंने दिया भी नहीं था, लिया भी नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि किस तरह दिया जाता है, किस तरह लिया जाता है, क्योंकि हमारी फैमिलीज़ की तरफ से ज़्यादातर ये इश्यू होता है कि लड़कियां कैमरे पे नहीं जाती, मतलब अच्छा नहीं माना जाता था। तो कभी हम आए भी नहीं थे, कभी हमने सोचा भी नहीं था कि हम कैमरे के सामने आएंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो फिर उन्होंने मतलब नॉर्मली 15 मिनट का हमसे इंटरव्यू, 15 नहीं मैक्सिमम, हमारा नाम पूछा था, हम कहाँ रहते, ये सारी चीज़ें उन्होंने पूछी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप अगले दिन से ज्वाइन कर लिएगा। तो अगले दिन से हमारी जो रिहान स्कूल की जर्नी शुरू हुई थी, अगले दिन से हमने रिहान स्कूल ज्वाइन किया था। तो फिर मुझे मतलब ये सारा जो सिस्टम है, ये मेरे लिए बिल्कुल एक न्यू सिस्टम था, इसको समझना, ये सारी चीज़ें हो क्या रही है, करवा क्या रहे। क्योंकि हम जब बचपन से लेके जब तक मैंने मतलब नर्सरी से मैंने इंटर तक मैंने बस बुक्स की ही पढ़ाई की थी, और मैं किसी के मुंह से भी सुनती भी आती थी तो बुक्स के ही पढ़ाए थे, यूनिवर्सिटी जाना, ये सारी चीज़ें होती थी। तो स्कूल वगैरह में मोबाइल वगैरह बिल्कुल भी यूज़ करने नहीं देते थे, क्योंकि उनका उनका ये मानना था कि बच्चे पढ़ने आते तो उनका मोबाइल से कोई काम नहीं हो, बस बुक से ही अपनी चीज़ें करेंगे, रट्टा मारेंगे, टेस्ट देंगे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो रिहान स्कूल में जब मैंने ये सारी चीज़ें देखा तो मैं काफ़ी हैरान हो गई कि यहाँ पे बच्चों के हाथ में मोबाइल दिया गया है, बच्चे कर क्या रहे हैं। तो मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, मैं पहला दिन काफ़ी कंफ्यूज हो गई थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे, प्रिंसिपल थे, और भी उन्होंने कहा कि आप आराम-आराम से, क्योंकि ये आपके लिए नई चीज़ें हैं, नया एनवायरनमेंट है, आप आराम-आराम से चीज़ें सीखिए, एक ही दम आपने अपने सर के ऊपर नहीं सवार करना। तो बेसिकली 3 मंथ मैंने ऑब्ज़र्व किया स्कूल में, देखा कि किस तरह बच्चों को पढ़ाया जाता है, क्या-क्या चीज़ें सिखाई जाती है, कैसे होता है। तो 3 मंथ ऑब्ज़र्व करने के बाद मुझे क्लासेस वगैरह दी गई, मैंने क्लासेस वगैरह ली। तो इस तरह मेरी रिहान स्कूल में जर्नी चलती हुई आई, और मैंने यहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखी है। यहाँ पे जब मैं आई थी, सबसे पहले मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, मेरे अंदर खुद एतमादी नहीं थी, मैं लोगों से नहीं बात कर पाती थी कॉन्फिडेंस हो के। लोग अगर मुझसे कुछ पूछ ले तो मैं उन्हें आंसर नहीं दे पाती थी, क्योंकि शायद मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी थी। उसके बाद यहाँ पे मैंने एआई सीखी, वीडियो एडिटिंग, इंटरव्यू, कनेक्शन। तो यहाँ पे आके मेरी जो भी चीज़ें सीखी, यहाँ पे आके मैंने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी है, अकाउंटिंग का काम ए टू जेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रही हूँ और कर भी रही हूँ इम्प्लीमेंट अपने ऊपर। तो यहाँ पे आके मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी भी हो, और काफ़ी मतलब अपने अंदर चेंजेस भी पाई। बहुत अच्छे बोले। असल बात ये सही बात है, जब हम लोग एक एनवायरनमेंट में रहते रहते हम लोग आदी हो जाते हैं, उस एनवायरनमेंट से निकाल के दूसरा एक एनवायरनमेंट के साथ मैचअप करने में हम लोग को थोड़ा वक्त लग जाता है। जैसे पहले बोली कि आप कि वीडियो बनाना, इंटरव्यू करना, ये सारी चीज नहीं थी। जाहिर सी बात है कि हम लड़कियां लोग ये इस बात से आदी नहीं होते हैं, नहीं हो आदी होते हैं कि हम लोग कैमरे के सामने जाएंगे, कुछ बोलेंगे। शुरुआत में सारे आदमी को ये चीज तो बहुत दिक्कत होती है। ये होता है कि अब जब बहुत सारी लड़कियां आना भी चाहती है कैमरे की तरफ, मतलब वीडियोस वगैरह बनाना। बहुत सारी लड़कियों का शौक होता है कि वो भी वीडियोस बनाए, व्लॉग्स वगैरह बनाए, छोटी-छोटी चीज़ें बनाए। तो ज़्यादातर मतलब लड़कियों का ये प्रॉब्लम्स होता है कि घर की तरफ से उन्हें रोका जाता है, फैमिलीज़ की तरफ से उन्हें मना किया जाता है कि नहीं, आपको ज़रूरत नहीं है वीडियो बनाने की, जो करना है बिना कैमरे के भी आप कर सकते हैं। तो काफ़ी इश्यूज़ फैमिलीज़ की तरफ से भी होती हैं। तो फ़िलहाल हमें यही डर था, हमने कभी परमिशन भी नहीं ली थी घर वालों से कि हम कैमरे के सामने आए, वीडियोस वगैरह बनाएं। इस तरह का कभी हमने पूछा नहीं था, और कभी हमें शौक भी नहीं था। बस हमारा ये था कि स्टडी करना, मोबाइल यूज़ करना, इस तरह के सीन्स चलते हुए आ रहे थे। तो एक तो ये भी था, घर वालों से पूछा नहीं था। जब हम यहाँ पे एज अ फैसिलिटेटर्स बन के आए थे, तो जब घर वालों से परमिशन ली तो उन्होंने फ़ौरन ही हाँ कर दिया, क्योंकि इसमें हम कोई गलत डायरेक्शन में बातें नहीं कर रहे होते, कोई गलत चीज़ें हम नहीं बता रहे होते हैं। हमारा जो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को मोटिवेट करना होता है, लोगों को अच्छी बातें बताना होता है। क्या पता हमारी बातों से कोई मोटिवेट हो जाए, अच्छा काम करना शुरू कर दे। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए घर वालों ने भी परमिशन दे दी, क्योंकि भाइयों की तरफ से काफ़ी मतलब मसला होता है कि नहीं, ज़रूरत नहीं है जाने की। तो इस तरह का होता है, जब भाइयों को भी यकीन है कि अच्छी बातें बता रही है, अच्छी चीज़ें कर रही है, तो इसमें कोई मुझे लगता मसला नहीं होता। तो मेरे साथ भी यही सेम सिचुएशन था। मैंने बस घर वालों से, एक डर भी लग रहा था कि घर वाले मना करेंगे, फिर भी मैंने पूछा कि खैर है, पूछने में क्या जाता। बस मैंने घर वालों से एक दफ़ा पूछा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तो आप जा सकते हैं, बना सकते हैं। तो तब से ही रेहान स्कूल की जर्नी शुरू हुई है, वरना घर वाले मना करते तो आज हम यहाँ भी नहीं होते। यही चीज़ें होती हैं।
تب آپ کو تب جیسے بہت سارا وقت ہوتا ہے نا کہ ہر ٹائم میں موبائل لیپ ٹاپ کے سامنے رہنے سے، تب اب تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہوگی جیسے پہلے ہاں یہ بات تو ہے، کیونکہ اب جب سے ہم اس اسکول میں آئے نا، ہماری نا ایک عادت بن گئی، ہیبٹ بن گئی کہ پورے دن ہم نے موبائل کے ساتھ ہی رہنی ہے، صبح نیند سے اٹھنے کے ساتھ ہی رات کو سونے تک ہی ہمیں موبائل ہی چاہیے ہوتی ہے۔ کیونکہ ہم زیادہ تر جب گھر پہ ایسے اسکول میں نہیں آئے تھے، تو ہمارے گھر پہ جو تھی نا میری بڑی والی سسٹر، وہ ہمیں ایک ٹائم دیتی تھی کہ اس ٹائم ہم اسٹڈی کر کے آئے، ہم اسکول سے کالج سے گھر آئے، کھانا وغیرہ ہم نے کھایا، تھوڑے بہت گھر وغیرہ کے کام کیے، تو بس بہن کہتی ہے آپ نے یوز کرنا ہے تو 1 گھنٹہ بس، اس سے زیادہ آپ موبائل نہیں یوز کرتی۔ تو وہ ٹائم دیکھ کے ہمیں موبائل دیتی تھی، اور جیسے ہی 1 گھنٹہ ہوتا تو واپس لے لیتی تھی۔ تو جب ہمارے اندر اتنی عادت بھی نہیں تھی موبائل یوز کرنے کا، کیونکہ ہمارے گھر پہ پہلے سے یہ سین تھا کہ 1 گھنٹہ آپ نے یوز کرنا، کچھ بھی ہو جائے، آپ موویز آپ کا کمپلیٹ ہو نہ ہو، آپ نے وہ دینا ہی تھا۔ تو جب اتنی عادت بھی نہیں تھی موبائل یوز کرنے کا، 1 گھنٹے میں کس کی کیا عادت ہو جاتی تھی، تو اسی طرح کا تھا۔ جب سے میں نے یہ اسکول جوائن کیا، تب سے تو کچھ زیادہ ہی عادت ہو گئی کہ موبائل کے بنا جیسے ہوتا نہیں بندہ بالکل بھی نہیں رہ پاتا، تو یہی سین ہے۔ تو اب یہاں پہ ہم جب صبح ہم اسکول آتے 8 سے لے کے 8 بجے تک ہم گھر واپس جب تک اسکول رہتے، تو ہمارا جو پورا کام ہوتا ہے موبائل 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 کے اوپر ہی ہوتا ہے، تو وہ ہماری ایک نا عادت بن گئی۔ اب ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے، ہم گاڑی میں ہو کر جائے تب بھی ہمارے ہاتھ میں موبائل ہی ہوتے، تو ماما بھی کافی دفعہ ڈانٹ رہی ہوتی ہے، کبھی تو موبائل کی جان چھوڑ دیا کرو، اینی ٹائم کیا موبائل موبائل۔ اب انہیں کیا بتائے کہ عادت لگ گئی، اب چھوٹ ہی نہیں سکتی، تو کافی مطلب ڈانٹ بھی سننی پڑتی ہے، پھر بھی پتہ نہیں، پھر بھی رکھا نہیں جاتا موبائل، پھر بھی یوز کرنی ہوتی، اتنی عادت لگ گئی موبائل کی۔ یہ جو دماغ میں ہم لوگ کو بیٹھ گیا، ضرور کوئی میسج کر رہا ہے، ضرور کوئی یہاں کچھ بات ہو رہا ہے، چیک کرنا ہے، یہی ایک مسئلہ ہوتی ہے کا۔ تو جیسے آپ نے بتایا کہ آپ نے ریحان اسکول میں آپ کلاس لیتے ہیں، تو کلاس لینے کے دوران آپ کو سب سے زیادہ چیلنجز کچھ اپنے کام میں چیلنجز کچھ فیس کیا، آپ وہ بیسکلی کیسے اوور کم کرتی ہیں؟ اچھا، بیسکلی جب میں نیو آئی تھی تو مجھے کافی چیلنجز ہوتی تھی کہ بچوں کو کس طرح ہینڈل کرنا، کیونکہ پہلے جب میں نے 8 منتھ ٹیچنگ کی تھی وہاں پہ بھی مجھے کافی چیزیں آتی تھی کہ بچوں کو کس طرح مینیج کرنا ہے، بچوں سے کس طرح باتیں کرنی ہے۔ تو یہ شروع میں جب میں یہاں پہ آئی تھی تو مجھے تھوڑا مسئلہ ہوا تھا کہ بچوں کو، کیونکہ بڑے بچے تھے، بڑے بچے بات سننے میں تھوڑا ٹائم لگاتے تھے، ان کو بات منوانا، یہ ساری چیزیں نا تھوڑی مشکل تھی، ڈیفیکلٹ تھی شروع میں۔ اس طرح کی میرے ساتھ بہت ساری چیلنجز آئی، تو جو ٹیم ہے انہوں نے سپورٹ کیا، سب نے بتایا کہ اس طرح کر کے آپ نے لے کے چلنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ تو شروع میں جب چیلنجز آئی تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب بھی ہم کوئی نیو کام شروع کرتے تو ہمیں بہت ساری مشکلات بھی آتی، بہت ساری چیلنجز بھی آتی، ظاہر بات ہے جب ہم نے آگے بڑھنا ہے تو وہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں۔ تو پھر میں نے مطلب میں کافی دفعہ ہار بھی گئی تھی، میں نے کافی دفعہ یہ بھی سوچ لیا تھا کہ نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتی۔ تو کافی فرینڈس نے، گھر والوں نے کافی سپورٹ کیا کہ کر سکتی ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح فیملیز کی طرف سے، فرینڈ کی طرف سے، کالیگس اور ٹیم ممبرس کی طرف سے کافی سپورٹ رہا۔ تو یہ ساری چیزیں پھر میرے لیے بالکل آسان ہو گئی، کہیں پہ بھی مجھے نہیں آتا تھا تو میں کسی فرینڈ سے مدد لے لیتی تھی۔ تو اس طرح جب مجھے یہ چیزیں مینیج کرنی آ گئی تھی، پھر میں نے جب یہ ساری چیزیں مجھے مینیج کرتے کرتے ٹائم ہو گیا تھا، اب تو الحمدللہ اتنی چیلنجز نہیں آتی۔ ہمارے یہاں پہ کورنگی میں ایک اسکول تھا جہاں پہ میں نے میکسیمم 15-16 منتھ میں نے وہاں پہ ایز اے ٹیچنگ مطلب ایز اے فیسیلیٹیٹر ہی جوائن کیا تھا، جو کہ ریحان اسکول کی ہی برانچ ہے، سر ریحان اللہ والا کا۔ اس کے بعد پھر میں آن لائن میں شفٹ ہوئی تھی، جو کہ آن لائن جو سر دولت ہیں ان کے پاس میں آئی ہوئی تھی، مجھے 3 منتھ ہوئے تھے اکاؤنٹنگ کا کام سنبھالنے کے لیے، میں ادھر آئی تھی۔ تو یہ چیزیں میرے لیے شروع میں مشکل تھا، کیونکہ مجھے اکاؤنٹنگ کا کام آتا نہیں تھا، ساری چیزیں کیسے کرنی ہے، کیسے فیسز اپڈیٹ کرنی ہے، لوگوں سے کس طرح بات کرنی ہے، کیونکہ جب ہم کسی پروفیشنل ادارے میں کام کر رہے ہوتے یا کوئی چیز کر رہے ہوتے تو ہمیں لوگوں سے بھی مطلب ایک پروفیشنل انداز پر بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میری زیادہ تر جو نیچر ہے نا مطلب بچوں والا جو نہیں ہوتا اس طرح کا، اگر کوئی بولے نا میں مطلب بنا سوچے میں جواب دے دیتی ہوں۔ مطلب پھر جب میں یہاں پہ آئی تو مجھے یہ ساری چیزیں پتہ چلا کہ جب ہم کسی ادارے میں کام کر رہے ہوتے تو ہمیں پروفیشنل طریقے سے انہیں آنسر دینا ہوتا ہے ہر چیز۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے یہاں پہ آ کے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے،
اکاؤنٹنگ کے حوالے سے لوگوں سے بات کرنا، کمیونیکیشن کرنا، لوگوں کو کس طرح ایگری کرنی ہوتی ہے فیسز کے لیے، ایڈمیشنس کے لیے. تو یہاں پہ آ کے بھی میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہے الحمدللہ. اب تک بھی سیکھتی بھی آ رہی. 3 منتھ ہی ہوئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. تو اب تو کافی مطلب کہتے ہیں نا شروع میں مشکل تو ہوتا ہی ہے، پھر اب یہ میرے لیے ہی نئی چیز ہے، تو یہاں سے بھی میں نے کافی کچھ سیکھا ہے، ابھی بھی سیکھ ہی رہی ہوں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی اور سیکھنے اپنی روز ہی کچھ نہ کچھ سیکھتا ہے. انسان تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب انسان میں سیکھنے کی چاہ ہو اور روز وہ کچھ نہ کچھ نیا سیکھے. بہت اچھا لگا آپ کو بات سن کے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ابھی آپ جہاں ہیں اگلے 5 سال بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہیں گے؟ آپ کی لائف کی گول کیا ہے؟ اچھا، میں اپنے آپ کو 5 سال میں ایز اے پاورفل وومین دیکھنا چاہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ جب اور بھی بہت ساری وومینس ہیں وہ مجھ سے موٹیویشن لے سکے. یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کر سکتی ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتی. اس طرح کی میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں کہ میں ایک موٹیویشنل ہوں، ایک پاورفل وومین ہوں. لوگوں کو مجھ سے سیکھنے کی جستجو ہو، مجھ سے موٹیویشن ملے. تو میں اپنے آپ کو یہ دیکھنا چاہتی ہوں 5 سے 7 سال میں. اور میری لائف کا یہ بھی گول ہے جس طرح یہاں پہ آپ آئیے، سب نے اپنے نام کے ساتھ کوئی نہ کوئی والا والی لگایا، تو میں نے اپنے نام کے ساتھ ریموٹ جاب والی لگائی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے لائف میں اس کے اوپر کامیاب ہوں، ریموٹ جاب کے اوپر ریسرچ کروں، لوگوں کو جابس وغیرہ دلاؤں. تو ابھی میرا یہی مقصد ہے کہ میں ریموٹ جاب کے اوپر کام کروں اور 5 سے 7 سالوں میں اپنے آپ کو ریموٹ جاب کی ہیڈ دیکھنا چاہوں. بہت اچھی بات. اللہ چاہے تو آپ کی خواہش ضرور پوری ہوئے. آمین انشاءاللہ آمین. انشاءاللہ آپ کی خواہش ضرور پوری ہوں گی. میں یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ کی لائف کی رول ماڈل کون ہے؟ ہم ہر ایک انسان کے لائف میں ایک نہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے جس کو دیکھ کے ہم انسپائر ہوتے ہیں کہ ہاں مجھے ایسا بننا ہے، مجھے اس کی طرح بننا ہے، مجھے ایسا ہی کچھ کرنا ہے. آپ کی لائف میں وہ رول ماڈل کون تھی؟ اچھا، میری لائف پہ جو رول ماڈل ہے، ظاہر بات ہے آپ کسی سے بھی سن لیں، ہر کسی کی لائف کی جو رول ماڈل ہوتے ہیں وہ ان کے ماں باپ ہی ہوتے ہیں. کیونکہ ہمیں اپنے ماں باپ سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے. صبر کرنا، مطلب بہت ساری چیزیں، زندگی کس طرح گزر بسر کی جاتی ہے، کس طرح اپنی زندگی شادی شدہ لائف کو لے کے چلنا. کیونکہ آج کل کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں مطلب ان میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی کہ صبر رکھنا، یہ کرنا. تو میری جو رول ماڈل ہے، ویسے الحمدللہ میری ماما میری رول ماڈل ہے کہ ان سے بہت زیادہ موٹیویشن ملتی ہے کہ انہوں نے ہماری مطلب میں سوچتی جب میں ایز اے پیرنٹس بنوں یا جب میری شادی ہو تو میں بھی اپنی ماما کی طرح رہوں. کیونکہ بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے، جس طرح انہوں نے ہماری پرورش کی، ہمیں اتنا بڑا کہ اتنی ساری چیزیں انہوں نے ہمارے لیے سیکریفائز کی اور انہوں نے ہمیشہ صبر تحمل سے کام لیا. تو ایسا میرے لیے جو میری رول ماڈل ہے وہ میری ماما ہے. چاہے کہتے ہیں نا ماں باپ کچھ بھی نہ ہو، مطلب کسی بھی پلیٹ فارم میں نہ ہو، یا کیونکہ پہلے کے جو لوگ تھے انہیں ان ساری چیزوں کے بارے میں بالکل بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ سوشل میڈیا کیا ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں تو پہلے کے لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتہ تھا. ابھی کی جو جنریشن ہے، ابھی جو لوگ ہیں، انہیں زیادہ سوشل میڈیا ان ساری چیزوں کے بارے میں پتہ ہے. تو فی الحال جو میرے رول ماڈل ہے وہ میری ماما ہے. بہت اچھی بات ہے. یہ سبھی کی لائف میں ہوتا ہے. سبھی کی لائف میں سب سے پہلا ہی رول ماڈل ہوتا ہے اپنی پیرنٹس، کیونکہ سب سے پہلے وہ پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں. صحیح غلط ہر کچھ پیرنٹس سے ہی ہم سیکھتے ہیں، باقی سب ہم لوگ لائف میں بعد میں آتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت اچھی لگی. میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جیسے ہم لوگ ٹیکنالوجی کے اوپر بہت نربھر ہو جا رہے ہیں. سب کام ہم لوگ ٹیکنالوجی سے کرنا پسند کرتے ہیں. اے آئی کے ابھی سامنے چل کے اے آئی کے دور ہے. سو اسٹوڈنٹ لوگ کے لیے یہ بدلاؤ آپ کیسے لیں گے؟ اسٹوڈنٹس کے لیے جو بدلاؤ ہے وہ ہم نے نہیں لینا تھا، وہ ان کے پیرنٹس سے لینا ہوتا ہے. وہ ان کے پیرنٹس کو کرنی ہوتی ہے. وہ اپنے بچوں کو کروانا کیا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں. ہمارا کام جو ہوتا ہے ہمیں انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا ہوتا ہے، انہیں سیدھی راہ دکھانی ہوتی ہے. جو سارا کام ہوتا ہے وہ سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ پیرنٹس کا ہی ہوتا ہے. اگر پیرنٹس چاہے تو اپنے بچوں کا فیوچر سدھار بھی سکتی ہے اور اپنے بچوں کا فیوچر بگاڑ بھی سکتی ہے. تو یہ ساری چیزیں پیرنٹس کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کروانا کیا چاہتی ہے. تو
میرے لحاظ سے بہت سارے پیرنٹس جو ہے جو پہلے کے لوگ ہیں انہیں ابھی بھی سوشل میڈیا کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. وہ بہت زیادہ غلط سمجھتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرنا، اپنے بچوں کو اس پلیٹ فارم پر بھیجنا، یہ ساری چیزیں کروانا. تو وہ جو ہے وہ پرانے خیالات سے نکلتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں جیسے بھی ہے ابھی ٹھیک ہے، سوشل میڈیا میں جا کے میرے بچے بگڑ جائیں گے. تو اس طرح کا کچھ نہیں ہوتا. اپنا آپ جب تک سوچ چینج نہیں کریں گے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آپ پہلے اپنی خود کی سوچ چینج کریں. جب آپ خود چینج ہوں گے تو آپ کے بچے آٹومیٹکلی خود بخود چینج ہونا شروع ہو جائیں گے. تو یہ زیادہ تر جو ایشوز ہوتے ہیں وہ پیرنٹس کی طرف سے ہوتے ہیں. کیونکہ میں ایز اے لڑکی ہوں تو مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس کی طرف سے یہ ایشو ہوتا ہے کہ لڑکیاں سوشل میڈیا پہ نہیں جا سکتی، لڑکیوں کا کیا کام ہے ویڈیوز بنانا. تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ جو ہے بہت سارے لوگ اس چیز کو غلط سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں جو جانے والی ہوتی ہے وہ اچھی نہیں ہوتی. تو یہاں پہ بہت جیسے کیسز پائے جاتے. تو میں کہتی ہوں کہ جب آپ اپنے بچوں کو لوگوں سے آپ نے کچھ نہیں کرنا، آپ خود جو ہوتا ہے نا پیرنٹ جب اپنے بچوں کا ساتھ دینا مجھے لگتا ہے اور ہمیں کسی دنیا کی ضرورت نہیں ہوتی. کیونکہ جب اپنے فیملیز والے خود ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں نا ہمیں کسی کے کہنے سے نہیں کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہی ہے کہ جب پیرنٹس اپنا سوچ بدلیں گے تو بچے خود بخود آٹومیٹکلی سوچ بدل جائیں گے. اور یہ جو کہ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچوں کو اور خود بھی اے آئی کی طرف آئے، یہ ساری چیزیں استعمال کریں. کیونکہ جو پرانا والا جو دور تھا وہ ختم ہو رہا ہے آرام آرام سے. پہلے کیا تھا کچھ بھی، اب جو ساری چیزیں آ رہی ہے، جو بہت ساری چیزیں جو ایجادات ہو رہی ہے وہ اے آئی ہے، روبوٹک ہے، بہت ساری چیزیں. تو آپ بھی آئے اپنے بچوں کو سکھائے یہ ساری چیزیں، انفارمیشن دے اپنے بچوں کو. تو میرا یہی صحیح کہا آپ نے. آپ اپنی پاکستان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں. کیا بتاؤں آپ کو پاکستان کے بارے میں؟ پوچھے پاکستان کے آپ بارے میں تو آپ ویسے میں آپ کون سی جگہ سے ہیں اوکے اور پاکستان کے بارے میں مجھے خود اتنا نہیں پتہ ہے کیونکہ میں نے پاکستان میں ٹریول کی ہی نہیں ہے. اور جو میرا تعلق ہے وہ کراچی سے ہے. تو میں کراچی میں ہی پیدا ہوئی ہوں اور کراچی میں ہی بڑی ہو گئی، کراچی میں ہی رہتی ہوں میں. اور ویسے کراچی ہمارا جو پاکستان ہے بہت اچھا ملک ہے، بہت اچھی چیزیں ہیں یہاں پہ کھانے کو گھومنے کو. آپ بھی ضرور وزٹ کریے گا، آپ کو بھی بہت مزہ آئے گا. تو بہت اچھا ہے ہمارا پاکستان. آپ نے دیکھا ہوگا ویڈیوز وغیرہ پنجاب مری ناران کاغان. تو بہت ہی اچھا ہمارا کنٹری ہے، وزٹ کرے گھومے پھرے. تو اور یہ ہے کہ بس ہمارا پاکستان یہ اچھا ہے بہت ساری چیزیں. کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں نا اپنے ملک میں جتنی بھی برائیاں ہوتا اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے. تو جب ویسے لوگ اپنا ہی ہوتا ہے اس سے ایک الگ ایک اٹیچمنٹ رہتا ہے. یہ اپنا تو ہے ملک تو اپنا کیونکہ ہی ملک ہوتا ہے، وہ جیسا بھی رہے وہ اس کے ساتھ ایک الگ ایک اٹیچمنٹ جو بیاں کرنے کی طرح نہیں ہے. میرے بابا کہتے ہیں نا کبھی کہ میں بھی بنگلہ دیش چلے جاؤں گا. ہم کہتے ہیں نہیں ہم نہیں ادھر ہی رہنا، ہم نہیں جا رہے بنگلہ دیش. میرے بابا کہتے ہیں یہاں صحیح پہ کیا بات ہے. رکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں نہیں آپ جائیں، ہم نہیں جا رہے، ہم نے یہیں رہنی ہے. یہی تو، جہاں انسان جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں بڑا ہوتا ہے اس جگہ ہی میں اسے اچھا لگتا ہے اور کہیں جا کے کوئی سکون نہیں ملتی. آپ اپنا فری ٹائم میں کیا کرنا پسند کرتی ہیں؟ ویسے مجھے فری ٹائم تو ملتا ہے نہیں، میں خود بخود نکالتی ہوں اپنا فری ٹائم. ہلو، کیونکہ میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی ہے، آواز آ اب رہی آ رہی ہے. ہے؟ اچھا میں اپنی فری ٹائم میں جو میں اپنا جو زیادہ ٹک ٹاک یوز کرنا پسند کرتی ہوں، میں زیادہ ٹک ٹاک یوز کرتی ہوں فری ٹائم. مجھے پسند ہے ٹک ٹاک یوز کرنا. آپ کے ایسی کچھ خاص اسکل جو آپ کو لگے ہاں یہ میرے اندر بہت اچھی خاص بات ہے، کوئی خاص اسکل؟ اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں مجھے آج تک نہیں پتا چلا کہ میرے اندر کیا خاص چیزیں ہیں، کیا خاص باتیں اور کیا خاص اسکلز ہیں.
کیونکہ کہتے ہیں نا اپنی جو اسکلس ہے یہ ہمیں کبھی خود پتہ نہیں چلتا جب تک ہمیں کوئی دوسرا احساس نہ دلا رہا ہو. جس طرح اگر میری فرینڈ جو کہ میرے ساتھ 24 گھنٹے رہتی ہے تب وہ مجھے بار بار احساس دلائے کہ ہاں ہبا آپ کے اندر یہ اسکل بہت زیادہ ہے، اچھی ہے یہ اسکل. تو اس طرح ہمیں اپنی اسکلس کے بارے میں پتہ چلتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے اندر بہت زیادہ اچھے اسکلس ہے. تو مجھے تو خود اپنے بارے میں خود کے بارے میں آپ کو بتاؤ تو مجھے خود کے بارے میں اتنا نہیں پتا کہ میں کس طرح. تو مجھے اپنی خاص اسکل جو ہے مجھے بالکل بھی نہیں پتا کہ میرے اندر کیا خاص اسکلس ہیں. کیونکہ زیادہ تر میں زیادہ اپنے آپ پہ کہتے ہیں نا کہ لوگ جب اپنے آپ سے زیادہ باتیں کرتے ہیں اپنے آپ میں زیادہ مگن رہتے تو پھر انہیں پتہ چلتا ہے کہ ان میں کیا خاص چیزیں ہیں کیا خاص باتیں ہیں پھر پتہ چلتا ہے. تو فی الحال مجھے تو نہیں پتا میرے اندر کیا خاص اسکلس ہے. مجھے اپنی فرینڈ سے پوچھنا پڑے گا تاکہ کبھی کوئی سوال کرے تو میں فوراً بتا کوئی دوں. بات نہیں، کوئی بات نہیں، ہر ایک انسان میں ہی کچھ نہ کچھ خاصیت رہتی ہے. اللہ ہاں نے ہم لوگ کو بنائے ہیں تو ہم سب میں کچھ ہاں نہ کچھ خاص بات ہے ضرور. سب میں کچھ نہ کچھ خاص باتیں ہوتی ہیں وہ تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے. پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم زیادہ تر ایک جیسے اب میں جو ہوں میں پورے دن اپنی فرینڈس کے ساتھ گزارتی ہوں 8 سے لے کے 10 بجے تک یا 6 بجے تک. تو جب ہم پورے دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے ہیں تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہاں اس کے اندر یہ خاص اسکلس ہے یا یہ کوئی خاص بات ہے. تو ہمیں اس طرح پتہ چلتا ہے. ہمیں خود ہی نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے اندر کیونکہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہے اس کے اندر ساری ہی خاص باتیں ہیں دوسروں سے. جب ہمیں کوئی اور احساس دلاتا ہے کہ ہاں آپ کے اندر یہ سب سے اچھی خاص بات ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے. صحیح کہا. آپ نے بتایا کہ آپ نے ریحان اسکول میں وہاں کلاس لیتی ہیں، تو آپ کو ٹائم مینجمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ اچھا جو میرا ٹائم مینجمنٹ ہوتا ہے وہ میں خود اپنے ٹائم کو مینیج کرتی ہوں کس طرح مجھے اپنے ٹائم میں کیا کیا کرنا. صبح جب میں یہاں پہ آتی ہوں تو بیسکلی میں یہاں پہ 2.5 سے 2 گھنٹے میں یہاں پہ فزیکل کلاسز لیتی ہوں بچوں کی. اس کے بعد مجھے بیچ میں ملتے ہیں 1.5 گھنٹے میکسیمم. تو میں اس میں اپنے سارے ٹاسک کمپلیٹ کرتی ہوں. انٹرویو کال اینی کینوا پر جو مجھے بنانی ہوتی ہے نا میں اپنے سارے ٹاسک کمپلیٹ کرتی ہوں. اس کے بعد میں 1 گھنٹہ جو ہے وہ اپنے بریک کے لیے رکھتی ہوں جو کہ میں اس میں 1 گھنٹے میں اپنا بریک کر رہی ہوتی ہوں. اس کے بعد پھر 2 بجے جو کہ بنگلہ دیش کی کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہے 2 سے 4 پھر میں وہ کلاسز لیتی ہوں. اس کے بعد پھر میں جو ہے میرا جو مین کام ہے اکاؤنٹنگ کے اوپر کام کرنا. پھر میرے پاس جو فیسز وغیرہ آتی ہے میں اس کو اپڈیٹ وغیرہ کرتی ہوں. اپنے اکاؤنٹ کا مینیج وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. سافٹ ویئرس میں اپڈیٹ وغیرہ کر رہی ہوتی ہوں. اور جو ایڈمیشنس وغیرہ کے لیے جو کالس وغیرہ آتی ہیں انہیں انفارمیشن وغیرہ دے رہی ہوتی ہوں. تو اس طرح میں اپنے ٹائم کو مینیج کرتی ہوں اور الحمدللہ بالکل ایزیلی ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. شروع میں تھوڑا مشکل تھا کہ ٹائم مینیج کرنا جیسے لگتا ہے کہ اتنی ساری چیزیں سوار ہو گئی کیسے کریں گے. تو پھر میں نے کہا کہ کیا سوار کرنا جبکہ مجھے پتہ یہ ساری چیزیں کرنی ہے تو اس کو سوار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کو مجھے خود ہی سیٹ کرنی پڑے گی یہ ساری چیزیں. تو اس طرح کر کے پھر میں نے ساری چیزیں سیٹ کی ہے تو اس طرح میرا ٹائم مینیج ہو جاتا ہے. گڈ. آپ میرے ویورز کے لیے کچھ بولنا چاہیں گی آپ؟ میں آپ کے ویورز کو کہنا چاہوں گی کہ ہمیشہ خوش رہے ہمیشہ اسمائل کرتے رہے. جو بھی غم جتنی بھی بڑی مشکلات آئے جتنی بھی بڑی ٹینشن آئے بس ہنس کے اس کو چھوڑ دیا کرے. اس کو کہتے ہیں نا کہ بہت سارے لوگ ہوتے کہ جو مطلب جن کے پاس اتنی زیادہ ٹینشن ہوتی وہ مطلب پورے دن پریشان رہتے. میں کہتی کوئی نہیں جب آپ اس کو ہنسی میں گزار دیں گے نا تو وہ آپ کے لیے بالکل ہو جائے گا. اس کے بارے میں زیادہ سوچے بھی نہ زیادہ وہ بھی نہ کرے. تو آپ ہمیشہ مسکراتے رہا کرے کسی کی ہنسنے کی وجہ بنا کرے. اور یہ میں انہیں یہ بھی پیغام دینا چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی ریحان اسکول جوائن کریں. یہاں سے اے آئی سیکھے اپنے بچوں کو سکھائے خود سیکھے. اور اے آئی کے بارے میں جو کہ آنے والا جو دور ہے پورا اے آئی کے بارے میں ہے تو آپ بھی اے آئی سیکھے اور اس کے لیے ایک پہلے سے تیار ہو جائے. اور یہی میرا پیغام ہے کہ آپ کے پاس جو اسکلس ہے وہ آپ ہمیشہ لوگوں تک پہنچایا کرے. اپنی اسکلس آپ جتنا لوگوں تک پہنچائیں گے آپ کے اسکلس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. تو یہ میرا چھوٹا سا پیغام تھا. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو اچھا لگا. تھینک یو ہبا، آپ وقت نکال کے ہمارے ساتھ مجھے وقت دی اس کے لیے بہت 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 شکریہ. میں جانتی ہوں آپ بہت بزی رہتی ہیں پھر بھی آپ میرے لیے وقت نکالی اس کے لیے بہت بہت شکریہ.
आपका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया ना, ये तो हमारा काम है इंटरव्यू देना, जितने भी बिज़ी हो ये तो करना ही पड़ता है क्योंकि हमारा भी यही काम है। जिस तरह आप लोगों का काम होता है ना कि आप लोगों ने जो सारी, हम इतने बिज़ी रहते हैं ना फिर भी हमें अपना टास्क कंप्लीट करने पड़ते हैं। जिस तरह आप लोग क्लासेस लेते, इंटरव्यू करना, कॉल एनी करना, ये सारी चीज़ें हमें भी करनी होती है, तो ये तो हमारा काम है, ज़ाहिर बात है जब करनी होती है, जितना भी बिज़ी हो ये लाज़मी है। Okay, Hiba, thank you so much. And Allah Hafiz. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। Bye bye. Allah Hafiz.